بعد आज के सेशन को स्टार्ट करते नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन। चलिए जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते। मेरा जीना मेरा मरना की किताब हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे हम जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं वो है जिसको आप कहते हैं महियाया। ठीक है, हमारी ज़िंदगी कैसी है उसको हम जैसे वो वाला हिस्सा इंशाल्लाह एक दो क्लासेस में मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह हम जो मेरा मरना वाला हिस्सा है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, आप लोगों की रीडिंग अच्छी जा रही है? चलेंगे, गुड। इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? जैसे एक तो आप देखिए अपनी आदतें, अपनी जो करंट हमारी लाइफ है उसमें हम प्रोडक्टिव तरीके से अपने वक्त को गुजारें ताकि अपने हाल को भी बेहतर बनाएं और इंशाल्लाह अपनी आखिरत को भी बेहतरीन जिंदगी, ताकि मौत भी बेहतरीन। और फिर खास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी आदत को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर अल्लाह ताला के जिक्र के साथ। अच्छा, आप लोग तस्बीहात वगैरह कर रहे हैं? आप देखिए, एक तो ये कि ना तस्बीहात वगैरह करके अल्लाह का जिक्र हमें करना। उसके अलावा एक और भी चीज है अल्लाह के जिक्र से रिलेटेड, वो ये है कि हर वक्त हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ना उसका हमें अल्लाह को जवाब देना है। तो ये भी अल्लाह की याद होती है। यानी आप देखें कि जब इंसान के अंदर हर वक्त ये एहसास रहता है ना कि उसको अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेंगे, मेरे पास क्या जस्टिफिकेशन है इस गलत काम को करने की, तो उससे क्या होता है कि खुद ब खुद आपके दिल से कभी इस्तगफार निकलेगा, कभी अपनी नेमत का सोच के आप शुक्र अदा करेंगे। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला के जिक्र का एक तरीका है कि हर वक्त इंसान इस एहसास के साथ गुजारे। यस, सेल्फ चेक। फिर इसी तरह हम इंशाल्लाह एक और आदत जो हमने अपने अंदर डेवलप करनी है वो है करने के काम, और साथ ही दिन का जब हम एंड करें तो हमें ये भी सोचना है कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा ना, खास तौर पर मेरी आखिरत के एतबार से, मेरी रूहानियत के एतबार से। आज जो मैंने दिन में पूरे दिन जो भी किया उसमें कितने काम थे जो सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर थे, नीयत कितनी खालिस थी, ये रिमाइंडर एवरी डे हमें अपने आप को देना है। और फिर जहां जहां पे कमी कुताही हो तो अल्लाह ताला के साथ एक अहद करके रात को सोएं कि इंशाल्लाह कल का दिन आज से बेहतर होगा। ठीक है, फिर हम अपनी रूहानी सेहत पे बात कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमें अपने दिल की सेहत पे तवज्जो देनी। और आप देखिए वही बात है कि जब इंसान के दिल में हर वक्त अल्लाह की याद होती है ना, तभी उसे एहसास रहता है कि अब उसने गलत कर दिया, अब उसने यहाँ पे गफलत कर दी, अब उसे सुस्ती कर दी, फौरन अपने रब की तरफ रुजू करता है नमाज के जरिए। और फिर आप लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं अभी तक? रूटीन बनी कुछ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, 2 पेजेस या 1 पेज पढ़ने एवरी डे आप लोग? एक्सेलेंट, अल्लाह मुबारक। बस कुरान से दोस्ती कर लें, और क्वांटिटी डज नॉट मैटर। कोई दिन आपने कुरान के बगैर नहीं गुजारना। ठीक है, फिर उसके बाद है नमाज। जितनी अच्छी नमाज उतना मजबूत ईमान। और आप देखिए कि नमाज के लिए के बारे में हम इसलिए बहुत ज्यादा बात करते हैं ना कि एक ऐसी इबादत है जो हमें हर रोज करनी है, तो हमें इसकी क्वालिटी पे हर वक्त फोकस करना है, कैसे बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर मैं से करूं। और फिर इससे मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी बनाना है। यानी आप देखें कि नमाज एक ऐसा वक्त होना चाहिए कि जब हम अपने आप को रिलैक्स कर सके, अल्लाह के सामने खड़े हों। जैसे एक इब्ने कय्यम का बड़ा खूबसूरत एक कॉल मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि नमाज को खूबसूरत बनाना इसलिए भी जरूरी है कि जो इंसान दुनिया में अपने रब के सामने
کھڑے ہونے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تب یہ کہ وہ کھڑا ہونا کتنا خوبصورت ہے، اس میں کتنا خشوع ہے، اس میں کتنی تیاری ہے، کتنا اہتمام ہے، کتنی خشیت ہے اللہ کے لیے۔ تو دنیا میں یہ احساسات جتنے مضبوط ہوں گے نا، تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آخرت میں اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری نا ایک پریکٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کرنے کے لیے دی، کہ جس طرح تم 5 وقت دنیا میں کھڑے ہوتے ہو اپنے رب کے سامنے، ایسے قیامت کے دن بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ ہم خود ہی اپنا انالیسس کر لیں کہ وہ کھڑا ہونا کیسا ہے میرا نا۔ پھر اسی طرح نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، کمی ہو جائے تو نوافل کی کثرت کریں، اور زندگی میں جیسے مرضی حالات ہوں نماز کی کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ خوش ہیں، مطمئن ہیں الحمدللہ، تو بھی خوبصورت نماز پڑھنی ہے، پریشان ہے، ایگزائٹی ہے، کوئی دکھ غم ہے، تو بھی خوبصورت نماز پڑھنی۔ یس بالکل۔ پھر اس کے بعد روزہ، اور آپ دیکھیں روزہ بھی کیا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک ڈسپلن لے کے آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی بہت سارے اور بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے کبھی کبھی چپ کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ کیا ہر وقت بولنا ضروری ہوتا ہے؟ ہر وقت باتیں کرنا ضروری ہوتا نہیں، کبھی خاموشی بھی انسان کو فائدہ دیتی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ شریعت ہم سے پہلے جو تھی وہ ایسی بھی تھی جس میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا تھا۔ وہی بات ہے کہ خاموشی انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی۔ اب دیکھیں بعض دفعہ نا ہم صرف دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے بے مقصد ہی بولتے جاتے ہیں، تو یہ سوچا کریں کہ یہ بے مقصد باتیں بھی اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہیں نا۔ تو اس لیے اپنے اندر ڈسپلن لائیں، روزہ الحمدللہ ہمارے اندر وہ ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ پھر ہمارے جو ہڈن آپ کہہ سکتے ہیں پوٹینشل ہوتا ہے، اس کو ان لاک کرنے کا موقع دیتا ہے۔ احتساب ہمیں روزہ سکھاتا ہے، ہمارے اندر تقوی مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر جو روزہ اللہ کی خاطر رکھا جائے گا انشاءاللہ وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور آگ سے دوری کا سبب ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم صدقے کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تو آپ لوگوں نے پھر صدقہ کیا اس دفعہ؟ کچھ تھوڑا سا ذہن کھلا آپ کا کہ اب مجھے صدقہ کرنا ہے؟ الحمدللہ، کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اب آپ کریں اپنے ہاتھ سے، اور روزانہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر روز ہمارے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنے ہاتھ سے کچھ دیتے ہیں یا اپنے جسم کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اس سے ہمارا دل اور روح روشن ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے بہت ساری اقسام پڑھی تھی کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، نوافل کی ادائیگی صدقہ ہے، علم سکھانا کسی کو یا اس کو سپورٹ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اذکار اور تسبیحات صدقہ ہیں، خاص طور پہ یہ 3 تسبیحات۔ پھر مال اللہ کے راستے میں دینا گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، کسی کو سپانسر کر دینا، کسی کی تعلیم کے حصول میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم خیر کی چابی بن سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم دوسروں کے لیے دین کے علم کا حصول آسان کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی کو کلاس کا بتا دیا، کسی کو انٹرنیٹ سکھا دیا، کسی کو لاگ ان کرنا بتا دیا، کسی کو زوم کو ڈاؤن لوڈ کر دیا، کوئی بھی چیز جو آپ دوسرے کو سکھائیں جس سے اس کی زندگی میں خیر کی راہیں کھلیں، تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خیر کی چابی بن گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے کام کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا یہ بھی سوچا کریں یہ بھی صدقہ ہے، کہ آپ اپنے جسم کے ذریعے، آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے آپ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سپورٹ بنے ہوئے، تو بس آپ نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے، عبادت ہے۔ اور پھر دوسرے کو دعا دینا، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ
برکت کی دعا دینا، کوئی آپ کی مدد کرے، کوئی آپ کے لیے کام کو آسان کر دے اس کو دعا دینا، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کو دعا دینا، آپ کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جب آپ کسی بھی طرح آپ اس نیکی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خود یا کوئی اور بیمار ہو تو بھی صدقہ کرنا۔ اب دیکھیں اس میں ہم نماز کو بھی اچھا کریں، دعائیں بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں آپ نے کسی کو ایک دعا سکھا دی، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو نا جب بھی سر میں درد ہو تو آپ یہ دعا مانگ لیں، آپ دیکھنا آپ کو فائدہ دے گی، اس سے دم کر لیں، سورہ فاتحہ دم کر لیا کریں، آپ زمزم پی لیں۔ ہم بہت ساری ٹپس دیتے رہتے ہیں نا لوگوں کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اچھی نیت سے کچھ کرتے ہیں نا تو وہ نیکی اس شخص تک نہیں رہتی، اس کو فائدہ ہوگا آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے، وہ کسی اور کو بتائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، وہاں سے اوروں کو، وہاں سے اوروں کو۔ تو ہم ایک نیکی کے ذریعے بہت ساری نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ نے کسی کو قرآن کلاس کا بتا دیا، اب کیا ہے اس شخص نے اس قرآن کلاس کو جوائن کر لیا اور پھر کیا ہے اس کی زندگی بدل گئی۔ تو کیا ایک شخص جب قرآن سے جڑ جاتا ہے تو صرف اس کی زندگی بدلتی ہے؟ نہیں، اس کے پورے خاندان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ سب اس کی مثال ہے نا؟ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ نے قرآن پڑھا اور بس آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے گھر والوں کو کوئی نہیں فائدہ ہو رہا، آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں نہیں، ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک نیکی کا راستہ چنا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے۔ اب آپ دیکھیں آپ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف طرح سے ڈیل کرتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مختلف طرح سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کے اندر زیادہ ہمدردی اور محبت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نیکی ہے نا؟ آپ دوسرے کا احساس کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، آپ کے اندر درد ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اب یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس کے لیے خیر کے راستے کھلتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ سوچیں کہ بالکل لوگ بھی آپ دیکھیں ہمیں آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا کیا چینج آیا۔ جب آپ کسی کا دکھ بانٹتے ہیں نا تو وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی سوچا کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ تھوڑا ہمیں وقت دینا پڑتا ہے، دوسرے کی بات سننی پڑتی ہے، لیکن آپ یہ سوچا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ چکانا، اسے کھانا کھلانا، اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ لمبی سی حدیث ہے، کچھ حصہ آپ کے لیے نکالا ہے جو صدقے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اب آپ دیکھیں کوئی دکھی ہے، آپ نے اس کو ایک اچھا سا میسج کر دیا، یہ بھی صدقہ آپ کی طرف سے۔ آپ کوئی غمگین ہے، آپ دیکھیں کسی کو بیمار ہے، کسی کو کوئی فوت ہو گیا، کوئی آپ عیادت کے لیے چلے گئے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ اس کو ڈرائیو کر کے لے گئے، کسی پہ قرض ہے آپ نے اس کا قرض چکانے مدد کر دی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ جو بات ہے نا کہ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے زیادہ محبوب، یعنی اگر ہم کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں ہم وقت لگاتے ہیں نا، تو وہ کتنا زیادہ ایک ویلیویبل کام ہے کہ آپ نے جیسے مسجد نبوی میں اعتکاف کر لیا ایک طرح سے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے نا بعض ہم تنگ بھی ہوتے ہیں نا، یعنی بعض اوقات آپ کسی کو ایک بات بتاتے اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کو میسج کر دیں گے یا کال، اچھا یہ کیسے تھا مجھے پتہ نہیں چل رہا، پھر آپ بتاتے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ نا مجھے نہیں ہو رہا،
پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم تنگ آ کے کہتے ہیں کتنی دفعہ بتاؤ تمہیں، ابھی تک نہیں تمہیں سمجھ آ رہی. اور دوسرا آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ مدد کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر تو اجر و ثواب کتنا ہے، ہر قسم کی نیکی. پھر آپ دیکھیں اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں نیکی ہے، یہ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہے. تو اس لیے آپ جو ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے نا، اس کے لیے بھی جو ایک ایفرٹ آپ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے. اور آپ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اتنے زیادہ جیسے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک سختی آ گئی ہے، ہم بالکل اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ میری بات سے دوسرے کو تکلیف کیا پہنچے گی. بس سیلف سینٹرڈ ہم بہت ہو گئے، ہر کوئی اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، میرے لیے کیا کنوینئنٹ ہے، مجھے کیا پسند ہے، میرے لیے کیا آسان ہے، اور مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، مجھے بس وہ کرنا. اب مجھے ٹریول کرنا ہے، ہر چیز ویسے ہونی چاہیے جیسے میری اسکیجول کے مطابق ہے، باقی جو مرضی مشکل میں پڑے جو مرضی ہو، میری جو ٹریول ہے نا وہ نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے. میں نے اب یہ کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کے لیے جانا ہے، باقی جو مرضی ہو جائے میرے کام کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلفشنس. آپ بہت زیادہ خود غرض ہو گئے ہیں کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. جس دن ہم اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں گے نا، اس دن آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ہر عمل ویسا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. کیونکہ ہمارا دین ہمیں خود غرضی سے کدھر لے کر آتا، سیلف لیسنس کی طرف، کہ ہمارے اندر سے یہ خود غرضی ختم ہو جاتی ہے. ہم ہر وقت اپنا نہیں سوچتے رہتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل میرے اس عمل سے دوسروں کو تو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. تب آپ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ قربانی کی سطح پہ جئیں. آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی کم ہو گئی ہے نا کہ آپ کسی بھی لیول پہ دیکھیں. مثلا ابھی میں کسی کا سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا ہے کہ بہترین دوست کون ہے؟ وہ جو جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو تو وہ آپ کو فون کرے یا میسج کرے، اور اگر کوئی مشکل اور تکلیف میں آپ کو فون کرتا ہے یا میسج کرتا ہے، یہ تو آپ کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اب آپ دیکھیں ہم نے کبھی اس کو آنر سمجھا؟ ہم کہیں گے اوہو یہ تو پھر اب اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، اب پھر اس کی کوئی کتنی ساری ہم عجیب سی باتیں کر کے اجر کا وقت ضائع کر دیتے. بالکل. اب دیکھیں کسی کو رشتہ کروا دینا، بہرحال ان چیزوں میں کیئرفل ہونا چاہیے. آج کل بعض اور نیکی اپنے گلے میں پڑ جاتی، لیکن بہرحال آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ چلے جانا، انشاءاللہ اس پہ یہ ہم کور بھی کریں گے. بالکل. اٹس آل اباؤٹ می. اب دیکھیں می نے نا بہت زیادہ کافی زیادہ کام خراب کیے، تو انشاءاللہ ہمیں جب ہم دین کے دائی بنتے نا تو ہمیں دوسروں کا بھی سوچنا ہے، دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. ٹھیک ہے میری ایک پرسنل لائف بھی ہے، مجھے اس پر بھی فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، لیکن چونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں تو مجھے دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا لوگوں کی وجہ سے ان کی پرسنل عبادات کبھی افیکٹ ہوتی تھی؟ نہیں. جیسے استاذہ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں روشن تھی. اگر آپ پورا دن ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ عبادات بس فرض ہی پورے کر پا رہے ہیں، زیادہ نوافل کا ٹائم نہیں مل رہا، تو راتوں کو روشن کر لیں. بعض لوگ ایسے بھی کام کرتے نا کہ پورا دن لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کسی کے کچھ مدد. تو اب کیا ہے کہ آپ رات کی عبادت خوبصورت کر لیں اپنی. تو ہمیں ایک پرسنل لیول پہ بھی اپنا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا ہم نے
ایک سوشل لیول پہ بھی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. بالکل. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حدیث جو میں نے ابھی رمضان میں ہی پڑھی تھی اور مجھے بہت الحمدللہ اچھا لگا، اور میں اب اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں، تو میں نے سوچا آپ کو بھی ایک ریمائنڈر دے دوں کہ آپ جب صدقہ کرتے نا تو کبھی کبھی مغرب کے بعد بھی صدقہ کریں. مغرب کے بعد کیا، مثلا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے نا، اور اس کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات یا رات کی آخری تہائی کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتے ہیں کون مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے میں اس سے عطا کروں. پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق ماننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ. تو آپ دیکھیں یہ تو الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کوئی بھی انسان مشکل پریشانی میں ہے اس وقت دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے. تو کیا ہم نے صدقہ بھی کیا اس وقت؟ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت صدقہ کرو. یس، رات کے وقت صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے ایز کمپیئر ٹو ڈے ٹائم، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون دے گا نا، یعنی دعا کون مانگے گا، سوال کون کرے گا، اور صدقہ کون کرے گا. الحمدللہ بہت سارے آپشنز کے ساتھ یہ آپشن بھی ایڈ کریں. تہجد کے وقت صدقہ کرنا، یا جتنی رات کو آپ لیٹ صدقہ کر سکتے ہیں سونے سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معمولی چیز کو صدقہ کرنا بھی باعث اجر ہے. یعنی بعض اوقات ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا یہ کیا، نہیں وہ بھی اگر آپ نے اللہ کی خاطر کی تو وہ آپ کے لیے قیامت کے دن سایہ بن جائے گی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اسی طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے. اب دیکھیں ہم بعض جب صدقہ کی خیال آتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے $100 200 1000، نہیں، کوئی معمولی سی چیز بھی ہو سکتی ہے. ایک اچھا سا میسج ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کسی کو پانی پلانا ہو سکتا ہے، بالکل کوئی میٹھی چیز کسی کو کھلا دی، گھر میں کھجور ہی کھلا دی، کوئی مہمان آیا اس کو کچھ بنا کے کھلا دیا. تو بعض میں ہوتا ہے کہ بہت لیوش مجھے چیزیں کرنی ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ میری نانی نا، ان کے پاس ہر وقت وہ کینڈیز ہوتی تھی، تو کوئی بھی جاتا تھا نا یعنی چاہے کوئی چھوٹا بندہ جا رہا ہے، کوئی بچہ جا رہا ہے یا بڑا جا رہا ہے، تو اس کو نا وہ ایک ٹافی دے دیتی یا وہ کینڈی دے دیتی. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ہر وقت کینڈیز ہوں اور آتے جاتے آپ ہر ایک کو ایک ایک پکڑا دیں، اور یہ سوچیں کہ یہ بھی صدقہ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ مسجد نبی میں یا جیسے حرم میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، کھجور ہوتی ہے یا جیسے کوئی سنیکس ہوتے ہیں، سنیک پیکس ہوتے ہیں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دے دی، جیسے لازینجز آپ نے دے دیے. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ضائع نہ ہونے دیں. آپ مسجد میں بیٹھے، آپ نے کچھ نکالا اور آپ کو کھانے کی چیز نظر آ گئی، آپ کے ساتھ جو بیٹھا اس کو دے دیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کو یہ شوق ہے نا کہ قیامت کے دن، کیونکہ آپ دیکھیں قیامت کے دن نہ تو درخت ہوں گے کہ ان کے سائے ہوں، نہ اسے نہ آسمان ہوگا، نہ کوئی چھتریاں ہوں گی، بالکل ایک کھلا میدان ہوگا. اور پتہ نہیں کس طرح کے حالات ہوگے، لوگ کہہ رہے ہوں گے نا نفسی نفسی، لیکن اس وقت ایک کچھ لوگوں کو شیڈ بھی ملے گا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو لوگ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کو اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا، اور اسی طرح بندے اپنے صدقات کے بھی سائے میں ہوں گے. بالکل. سب سے آسان صدقہ کیا ہے؟
मुस्कुराएं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह मबसुत अलैना मिन बरकातिका व रहमतिका व फदलिका व रिज़्किक। ऐ अल्लाह, आप हम पर अपनी बरकतें, रहमतें, फजलो करम और रिज़्क कुशादा कर दें ताकि हम हर वक्त आपके रास्ते में खर्च कर सकें इंशाल्लाह। फिर आप देखें कि सदका जो है वो नेगेटिव ख्यालात को खत्म करने का भी सबब बनता है। आपको क्या कभी मनफी ख्यालात आते हैं? क्या आप नेगेटिव होते हैं लोगों के बारे में? बदगुमानी आती है? वसवसे आते हैं? है ना, सबको आते। कोई ऐसा नहीं जो कहे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे कभी नहीं कोई नेगेटिव नहीं। हम सब के दिल दिमाग में नेगेटिव बातें भी आती हैं, नेगेटिव ख्यालात भी आते हैं, मायूसी भी आती है। आप देखिए, क्या आप डिसअपॉइंट नहीं होते लाइफ में? बिल्कुल हम हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब शैतान थोड़ा ओवर पावर कर जाता है ना, जब आपको लगता है कि मसलन कोई भी जिंदगी में ऐसी चीज है जो बहुत रिपीटेडली हो रही है तो आप मायूस होना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कि कोई भी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, उसका इलाज भी सदके से करें। और इसकी दलील भी हमें हदीस से मिलती है। इब्ने बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान बंदा अपना सदका करने के लिए निकलता है तो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ कर सदका करता। यानी आप देखें कि कितने शैतान आपके पीछे लगे हुए होंगे ना। तो अब आप क्या करें? आपने सदका कर दिया तो सबको आपने पंच मार के गिरा दिया। सारी नेगेटिविटी आप खत्म करते हैं सदकात के जरिए। तो वसवसे और हाँ, मुझे भी बड़ी ना खुशी होती है कि आई कैन पंच समवन और नहीं तो शैतान को तो हम कर ही सकते हैं ना सदके के जरिए इंशाल्लाह। फिर ये है, जैसे आप सबने बता दिया अभी, एक सदका जो हम हर वक्त कर सकते हैं, चले हम सब करते हैं, और वो कौन सा सदका है? स्माइल का। ठीक है। और हम क्यों करेंगे? क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इब्ने जाज रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। क्या मुस्कुराने से फायदा होता है? आप मुस्कुराए, आपका मूड ही चेंज हो जाता है। कोई आपको स्माइल करता है तो आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है। अब देखिए, एक प्लेजेंटनेस आती है, एक इंसान एकदम पॉजिटिव हो जाता है, मायूसी खत्म करती है स्माइल। कितने सारे फायदे हैं ना। बिल्कुल, स्माइल हमारा मूड भी अच्छा कर देती है और दूसरों का भी। जो हमें देखता है वो भी खुश हो जाता है और हम खुद भी खुश हो जाते हैं। यस, एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं स्माइल करने से, रिलैक्स हो जाते हैं, स्किन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। अब देखिए कि अगर हम अपनी जिंदगी को जिंदा दिली और मुस्कुराहट से मुज़य्यन करते हैं तो ना सिर्फ हमारी रूहानी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असर पड़ता है, बल्कि हमें सदका करने पर, सुन्नत पर अमल का भी सवाब मिलता है। यानी आप देखें कि अगर आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा ये ना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है इंसान पे ना। एक तो ये कि आप बस मुंह बना के बैठे रहे, दूसरा ये कि आप मुस्कुराते रहे। और फिर आप देखें कि मुस्कुराना पसंदीदा है। जैसे कुछ चीजें जो ना दिल की गफलत की भी अलामत होती है, और वो क्या होता है? कह के लगाना। आपने ना इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। खास तौर पर मैं अपनी सारी बहनों को एक बात जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लीज, जब आप ऐसी गैदरिंग्स में होते हैं, फैमिली में या मस्जिद में, जहां पे ब्रदर्स भी हैं, जैसे मसलन एक हॉल में सारी सिस्टर्स हैं, दूसरे हॉल में सारे आदमी हैं, ब्रदर्स हैं, तो आपके कह के इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए कि वो साथ वाले हॉल में भी आवाजें आए। यानी आप देखें कि मुझे हैरानगी होती बाज दफा कि इतनी हंसी के चीखों की भी आवाज निकल रही है बीच में। और मसलन एक मुसलमान जो
عورت ہے نا، وہ میں کہتی ہوں کہ ایک سویلائزڈ ڈیسنٹ جو مسلمان ایک عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو اپنے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے کیری کرنا چاہیے. یعنی اتنے اتنے زیادہ کہہ کے اتنے اتنے اونچے اونچے ہم مسکرا سکتے ہیں، ہلکا سا ہنس بھی سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایسے نہیں. اب آپ جیسے بس میں سفر کر رہے ہیں، اب بس میں سفر کر رہے ہیں، اب دیکھیں بعض جیسے آپ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس پہ کھی 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 کھی، اب اتنی اونچی آوازیں، پیچھے سب کو آوازیں آ رہی، سب دیکھ رہے، اچھا یہ کون بھی اتنا، کس کو مزہ آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی آوازوں کو یوں بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہنسیں بھی، انجوائے بھی کریں، لیکن آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے نا، کہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے کہ حد سے نہ بڑھے. اب یہ نہیں کہ آپ کے نہیں، میں تو بڑی لائیولی ہوں، ہاں 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 ہاں، اتنے اونچے اونچے ہنس رہے ہیں جی، یہ کون سی لائیولینس ہے بھائی؟ یہ تو ایک انسیولائزڈ انسان کی حرکت لگ رہی ہے. مسکرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، ہنسے بھی، لیکن آپ دیکھیں آپ کی ہنسی میں آواز نہیں ہونی چاہیے، یا کہکا جیسے جو ہے نا، یہ پھر غافل دل کی علامت ہوتی. یس. آپ کیا کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں نا دوسروں کو کہ ایک مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے، اور پھر جیسے ابھی ایک کسی بہن نے لکھا کہ دکانوں میں بھی جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کا کیا فائدہ؟ یعنی وہاں بھی ہنس رہے ہیں، یہ بارگیننگ میں جی. اب دیکھیں وہ نامحرم ہے آپ کے، کو بھائی ہیں یا ابو ہیں یا کون ہے، کہ آپ اتنا زیادہ ان سے فری ہو کے بارگین کر رہے ہیں. یعنی ایک مسلمان عورت جہاں بھی جاتی ہے نا، وہ اپنی ماڈسٹی کو، اپنی حیا کو قائم رکھتی. آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے، بالکل، اب آپ دیکھیں ریسٹورنٹ میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اس وقت آپ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں خوش ہوں، اچھی بات ہے، الحمدللہ ساری فیملی اکٹھی ہے، لیکن پھر ایسے کہہ کے اونچے اونچے کے ساتھ کے ٹیبل والے بھی دیکھ رہے ہیں بھی ادھر کیا ہوا. مجھے یاد ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہم کہیں گئے، اور وہاں پہ نا ایک دو مثلا کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک خاتون اتنا ہنسی کہ وہ کرسی سے بیچاری گر گئی یعنی اس قدر بیچاری ایکسائٹیڈ ہو گئی. اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بھائی، اتنا کیا ان کو فٹ پڑ گیا ہے ہنسی کا کہ بیچاری گر ہی گئی ہے کرسی سے. اتنا بھی کیا بندہ آپ سے باہر ہو جائے نا. تو ان چیزوں میں بھی ہمیں اعتدال رکھنا ہے. اب دیکھیں ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن جیسے یاد آئے نا اپنے آپ کو یاد دہانی کرنا، خاص طور پہ مسجدوں میں. اور یہ کہ دوسری سسٹرز کو بھی اس بات کا کہیں کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا نا کہ ساتھ ساتھ والے کمرے میں ہماری آواز جا رہی ہے، وہاں امام صاحب بھی ہیں، بعض اسکالرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے نا. اب دیکھیں کیا ہم نے کوئی صحابیات کے بارے میں ایسی بات سنی ہے کبھی؟ وہ بھی تو ایسے ہوتا تھا نا، مسجد میں جاتی تھی، ہاں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، لیکن کبھی ایسی کوئی روایت نہیں پتہ چلی کہ جس میں خواتین کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہکوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں ہر جگہ اپنے آپ کو ایک باوقار انسان کی حیثیت سے کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی نیکیاں ابھی تک الحمدللہ ہم نے پڑھی، نماز ہے، روزہ ہے، اس کے بعد ہماری صدقہ ہے، یہ ساری نیکیاں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی ہمیں فائدہ دیتے ہیں کیونکہ خیر کے رستے کھلتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری قبر میں بھی ہمیں فائدہ دیں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں ان ساری نیکیوں کو مینشن کیا گیا. اس لیے مجھے یہ بہت حدیث پسند ہے کہ یہ ساری نیکیاں جب ہم دنیا میں ان کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ دیں گی انشاءاللہ، جیسے ہی مریں گے ساتھ ہی فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، اور روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں.
سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی اب یہ کون آیا؟ فرشتہ، یعنی جو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا حساب والے، وہ آتے ہیں. تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں ہے. پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری نیکیاں کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے ایک پروٹیکشن پلان تیار کر رہے ہیں. آپ اپنی موت کے وقت کی تیاری کر رہے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گی تو انشاءاللہ یہ ساری میری نیکیاں مجھے عذاب سے بچانے کا سبب بنیں گی. تو یہ جو ہے نا کہ آیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ اگر اس طرف سے عذاب دینے کے وقت کوئی فرشتہ آتا ہے تو وہ یہ نیکی آپ کی ڈھال بن جائے گی انشاءاللہ. تو اپنی زندگی میں بھی نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور یہ بھی سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو میری استقامت ان ساری نیکیوں میں یہ میری آخرت کی منزل بھی آسان کرے گی. کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ انسان کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی. قیامت کا کیا مطلب ہے نا؟ مدت عمل کا ختم ہونا. تو ہماری عمل کی مدت کب ختم ہوتی ہے؟ جس دن ہم مر جاتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد کتنا لمبا ٹائم ہے ہمارا قبر میں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں میری مدت عمل ہے ٹل مائی لاسٹ بریتھ، بس جب میری سانس بند ہوئی میری عمل کی مدت ختم، میری قیامت اب شروع ہو گئی ہے. اب وہ جو مجھے پتہ نہیں کتنا لمبا وقت گزارنا ہے قبر میں، اس میں مجھے کیا چیز فائدہ دے گی نا؟ وہ جو میں نے اب دنیا میں محنت کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر صرف حلال مال کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ حلال لائف سٹائل کی طرف اشارہ ہے. یعنی میری زندگی میں کوئی بھی حرام چیز نہیں ہو، میرے لائف سٹائل میں کچھ بھی حرام نہ ہو، صرف حلال اور جائز چیزیں ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے ہمیں بے نیاز کر دے جو ہمیں اٹریکٹیو لگتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ چیزوں سے محبت بری نہیں ہے لیکن ایڈکشن جو ہے وہ بری ہے کہ میں رہ ہی نہیں سکتی، کیا ہوگا کیسے ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بے نیازی ڈال دے. ہے الحمدللہ کثیرہ، نہیں ہے تو بھی الحمدللہ. یہ بس ایٹیٹیوڈ ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی اللہ کا شکر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا صدقہ کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور یہ کوئک سا ریکیپ ہے جو کچھ ہم نے صدقے کے بارے میں پڑھا. اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر دن آپ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو 3 چیزیں تو ہم نے ہر روز کرنی ہے: نماز، قرآن اور صدقہ. ٹھیک ہے؟ اور روزہ باقی سال میں جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، منڈے تھرسڈے رکھ لیں، ایام بیعت کے رکھ لیں، جو خاص دن کے روزے ہیں، 9 ذی الحج ہو گیا، 10 محرم ہو گیا، شعبان کے روزے ہو گئی، تو وہ اہتمام کریں اور تاکہ اپنی روحانیت کو ہم بڑھا سکیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا، جو خطبۃ الوداع تھا، تم اپنے رب اللہ سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ کرو اور امیر کی اطاعت کرو، اس سے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ بھی، اب دیکھیں میں سوچی تھی کہ روحانی صحت میں
ساری چیزوں کے ساتھ شکر گزاری کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک روحانیت کے لیے بہت ایک وائٹل آپ کہہ سکتے کوالٹی ہے کہ جہاں پہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں اس توفیق پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے کاموں کو کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا یہ کہ جتنا شکر ادا کریں گے اتنی اپنی اپرچونٹیز کو ہم بڑھاتے جائیں گے۔ تو شکر گزاری کے الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں شکر گزاری پہ ویسے بھی کور کی، لیکن کچھ پوائنٹس مزید ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ شکر ادا کرنے کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ آپ نے دوسرے پارے میں یہ پڑھا تھا حکم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی شکر کیا ہوتا ہے؟ ہر جیسے بھی حالات ہیں نا، سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ جیسے میں اب دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا، ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایکس اینڈ پینز ہوتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کے اگر آپ اٹھیں اور پاؤں میں ایک دم درد ہوتا ہے، یا گھٹنے میں یا کمر میں یا سر میں یا بازو میں کہیں بھی، تو آپ نہ ہائے اف کو ریپلیس کر دیں کس سے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بولنا تو کچھ ہے ہی نا، ہم نے ایکسپریس کرنے کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی انسان اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ اسٹرینج اینڈ نیو پین، جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں سے دردیں نکلتی ہیں جو کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ کہ آپ نے نا بس اپنا ایک پوائنٹ بنا لینا ہے کہ میں نے ہر بات میں جو ری ایکشن ہے نا وہ الحمدللہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھا کیا ہوا؟ الحمدللہ، بس یہ نا ایک دم سے یہ درد نکلا، سٹارٹ الحمدللہ سے کریں، کر سکتے ہیں ہم۔ کسی نے سارا دن آپ کو نہیں پوچھا، آپ اسے گزر توجہ نہیں دی، اب آپ تھوڑا موڈ بھی آف ہے اس بات پہ، اور پھر کوئی کہتا ہے اچھا کیا حال ہے، اب خیال آیا پوچھنے کا؟ نہیں دو، صبح سے نظر نہیں آ رہا۔ شروع کس سے؟ الحمدللہ، یس، بالکل، کیونکہ آپ اپنی تھراپی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ایک انسان مشکل میں، تکلیف میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاتا ہے، تو وہ اپنے اندر کیا ایبلٹی پیدا کر لیتا ہے؟ پازیٹیوٹی کی، اور وہ ایک طرح سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا، ہائے ہائے کے بجائے الحمدللہ کہنا تو کچھ ہے ہی نا ہم نے، تو کیوں نہ الحمدللہ سے شروع کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اس کے بارے میں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس آپ کو پتہ ہے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے بھی ہیں کہ اچھا میرا بندہ بیمار تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا، اور اگر بندہ جو ہے ہر وقت صرف کمپلین کرتا رہے تو کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شکر کرے گا تو ریوارڈ، ایک تو صبر کا اجر ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک طرح سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر مشکل میں مجھے صبر کرنا ہے، ہر مشکل میں صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک کوٹیشن ہے بہت اچھی کہ بالکل شیطان کو ناراض اور اللہ کو راضی کرنا، پین از گین فار آخرہ، ایگزیکٹلی۔ کیونکہ جو کمپلینرز ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے۔ ایک استاذہ ایک جملہ بولتی ہوتی ہیں، انہوں نے شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے نا، کتنی اچھی بات ہے۔ شکوے کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ شکر گزاری ختم ہو جائے گی، لیکن شکر جو ہے وہ شکوے کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ بس اس کا سیکوینس چینج کر دیں، ہر وقت کمپلین 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 کے بجائے آپ
الحمدللہ کہنا سیکھیں. یہ آپ دیکھیں بڑا اچھا کوٹ میں نے پڑھا تھا. Complaining begets more complaints, anger begets more anger, optimism begets more optimism. یعنی یہ ایک چین ہے. اگر آپ ہر وقت شکوے کرتے رہتے، شکایتیں کرتے ہیں، تو آپ اور زیادہ آپ کو کیڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو نہیں بھی تھے. اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کے ریاکشن بھی غصے میں آئیں گے. لیکن اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو ہی آئے گا. اب آپ دیکھیں ہماری اپنی چوائس ہے نا کہ ہم کسی بھی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کس وقت شکر گزاری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جس وقت میرے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو. بس آپ نے یہ اپنے آپ کو اس وقت چیک کرنا ہے. آپ نے کام کسی کو کہا، اس نے نہیں کیا، اب آپ اس وقت کیسے ڈیل کرتے ہیں اس شخص کو. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو اس میں وہ جو قیدی تھا نا جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور پھر وہ بھول گیا، اور پھر کتنے سالوں کے بعد ملا یوسف علیہ السلام کو. اب آپ دیکھیں جب وہ ملا تو انہوں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم اچھے تھے، میں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور تم جو ہے جا کے تم نے بادشاہ کو بتایا نہیں، اتنے سال سے میں جیل. نہیں، بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو کہہ دیں کچھ اور وہ بھول جائے، یوسف علیہ السلام کو تو پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کے بعد ملا تھا وہ شخص، ہم تو ایک ہفتہ کے بعد یا دوسرے دن کوئی کہہ دیتا اچھا شکر ہے یاد آ گیا، تم پہلی دفعہ کچھ کہا تھا. یس بیچارے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور یہ تم نے کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے. آپ دیکھیں میں کہتی ہوں یہ جو ہمارے اندر ایک انٹیروگیشن کی عادت ہوتی ہے نا، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو جو چھپا ہوا ہوتا ہے ہمارے اندر، یہ کیوں کیا، یہ کیسے ہو گیا، کیا کر رہے تھے، کدھر تھے، کیوں تھا. اف اللہ بھئی ہم تو پورا نا وہ تھانہ کھول لیتے ہیں اس وقت، وارنٹ نکال دیتے دوسرے کے کہ جرت کیسے ہوئی. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. یس تو اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس چیز اب دیکھیں کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نا، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے بہت عرصے کی عادتیں ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں زندگی میں نا کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. ہر چیز ممکن ہے، اور بری سے بری عادت انسان اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے. یس دعا کریں بالکل. اور پھر خاص طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ دیکھیں کہ شکر گزاری پتہ کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. میں آپ کو نا رویہ بتاتی ہوں شکر گزاری کیا ہوتی. شکر گزاری یہ ہوتی کہ ہم ان باتوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں نا، کب آپ کے اندر ناشکری کی بات آپ نے کی تھی. ضرور اس وقت آپ اس بات پہ فوکس کر رہے ہوتے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور شیطان آپ کو بھلوا دیتا ہے جو آپ کے پاس ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اب آپ دیکھتے رہیں اچھا میرے پاس تو پتہ نہیں کتنا پرانا ہے،
ہاں یہ ہینگ بھی ہو جاتا ہے، واٹس ایپ بھی یہ ہو جاتا ہے، وہ بھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی کھلتا نہیں ہے، بڑا سلو ہے۔ اور یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کسی اور کا فون دیکھ لیا نا جو بہت فاسٹ ہے اور لیٹسٹ ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ کبھی بھی اپنے فون کو انجوائے نہیں کریں گے اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ میرے پاس اگر وہ والا فون ہوتا نا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص تھا نا، تو اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو اس کے سارے جیسے دوستوں کے پاس گاڑیاں تھی، تو اس کو کسی نے کہا کہ تمہیں فیل نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے اور ہر جگہ تمہیں پیدل جانا پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، میں کسی سواری کا محتاج نہیں ہوں، اور میں خود چل کے ہر جگہ چلا جاتا ہوں۔ اب یہ ہوتی پازیٹیوٹی، کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس نے اس پہ فوکس کیا۔ بس آپ اپنے اندر اگر یہ لے آئے نا کوالٹی، کیونکہ آپ دیکھیں ہر ناشکری کی وجہ کمپیریزن ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں سے ناشکری آتی ہے۔ آپ اپنے اسپاؤس کو کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں سے ناشکری آتی ہے۔ آپ اپنے گھر کو کمپیئر کریں گے، دوسرے سے ناشکری آئے گی۔ چیزوں کو کمپیئر کریں گے، دوسرے سے ناشکری آئے گی۔ صحیح بات ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ اپنی ہر کمپلین کے بارے میں ایک دفعہ سوچیں اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو کھانا بنانا مشکل لگ رہا ہے، آپ بار بار بڑبڑا رہے ہیں، ہر روز کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو، یہ بھی خود کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی کے گھر میں میڈ دیکھ لی، کوئی ہاؤس ہیلپ دیکھ لی، وہ سارا کام کر رہی تھی، اور آپ کی دوست آرام سے صبح پہ بیٹھ کے فون پہ میسج چیک کر رہی تھی، آپ کو وہ خیال آ رہا ہے اس کی تو عیش ہے، سارا کام تو ہاؤس ہیلپ کر رہی ہے، میڈ کر رہی ہے، میں یہاں بیٹھ کے پیاز بھی کاٹ رہی ہوں، لہسن بھی پیس رہی ہوں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر سے ناشکری ختم ہو سکتی ہے، صرف ایک کوالٹی پیدا کریں، ایک ایٹیچیوڈ لیں اپنے اندر، ایک رویہ لیں، اور وہ کیا ہے؟ جو ہے اس پہ فوکس کریں، جو نہیں ہے وہی میری تقدیر ہے اور بیسٹ ہے، اگر اللہ نے میری زندگی میں لکھا ہے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ایک دو پوائنٹس اور ہیں شکر گزاری پہ، وہ کمپلیٹ کر کے تو نیکسٹ ویک ہم اپنی جسمانی صحت کی طرف چلیں گے، اور اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے کہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو ہم کیسے بہتر بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔